अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को मेरी और वीनस टीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीनस टीवी की स्पेशल और ख़ुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान। आप देख के हैरान हो रहे होंगे कि आज आपकी इस नशरियात में मेरी जगह यहाँ पर जो हमारे होस्ट, बहुत ही प्यारे होस्ट और करंट अफेयर के जो है बहुत ही बेहतरीन किस्म के एंकर पर्सन साजिद हुसैन साहब मौजूद होते थे, लेकिन आज यहाँ वो गैर मौजूद नज़र आ रहे हैं। तो इसकी वजह उनकी निजी मसरूफियात और उनकी निजी मसरूफियात की बिना पर उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ रखी और उन्होंने मुझे कहा कि आप आज का ये प्रोग्राम हैंडल करें, इसको होस्ट करें। तो कोशिश करूंगा कि आपकी समातों की नज़र कुछ अच्छा और कुछ बेहतरीन डिलीवर किया जाए, आपको कुछ जो है इल्मी बातों से आगाह किया जाए, उलमा की निगरानी में, उलमा की मौजूदगी में और नात ख्वानों की महदूद आवाज़ में आपको जो है लुत्फ़अंदोज़ किया जाए। अल्लाह तबारक तआला ने जो कि खालिक कायनात पूरी जहान पूरी कायनात का रब है, वो रब उला जो तहत सरा से लेकर अर्श उला तक सारी कायनात का खालिक और मालिक है। हम आपके सामने रोज़ाना की तरह पहले रमज़ान से इंशाल्लाह आखिरी रमज़ान तक रोज़ाना एक नई नशरियात, नया सिलसिला, नई ट्रांसमिशन, नया मौजू, नया टॉपिक और नई गुफ्तगू लेकर हाजिर होते हैं। आज भी हमारे साथ सेट पर बहुत सारे उलमा मौजूद हैं, जय्यद उलमा मौजूद हैं। नात ख्वां का एक सेट मौजूद है माशाल्लाह से, जो कि हमें अपनी महजूज आवाज़ में नात सुनाकर इंशाल्लाह पुरलुत्फ और इस माहौल को पुरमंजर करेंगे। मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं अहले सुन्नत के आलिम दीन हैं मौलाना रियाज अहमद सिद्दीकी साहब। आप रियाज उलूम के बानी हैं और माशाल्लाह तालिब इल्मों की, इनको आप सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे कि तलबा की ये बहुत बेहतरीन अंदाज से तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रखते हैं। इसी के साथ मेरे सेट पर मौजूद है अहले तशी मकतब फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ है मौलाना रफ़ाकत अली नजफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब आपका शिटा। इसी के साथ हमारे सेट पर नात ख्वां हज़रात भी मौजूद होते हैं। मेरे साथ आज नात ख्वां में मौजूद है मौलाना मोहम्मद अली फारूकी सोहरवर्दी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। इसी तरह मेरे सेट पर एक बहुत ही प्यारे सनाखा मेरे दोस्त अजीज़ मोहम्मद नवीद शाकिर साहब मौजूद हैं। नवीद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम नात ख्वानी से स्टार्ट करेंगे। बिलाल भाई कोशिश होगी कि शुरू में इब्तिदा में हम नात ख्वानी से महजूज हों। जी मोहम्मद अली फारूकी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चंद अशार और पुरलुत्फ़ आवाज़ में ज़रा। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कब बिगड़ी बनाओगे, कब दर पे बुलाओगे, कब बिगड़ी बनाओगे, कब दर पे बुलाओगे। उम्मीद है आसी को सरकार निभाओगे, उम्मीद है आसी को सरकार निभाओगे। और सैराबी करोगे कभी ये तृष्णा जिगर मेरा, सैराबी सैराबी करोगे कभी ये तृष्णा जिगर मेरा। कब अपनी मोहब्बत का एक जाम पिलाओगे, कब अपनी मोहब्बत का एक जाम पिलाओगे। कब आएगा वो लम्हा, कब आएगी वो साथ, कब आएगा
وہ لمحہ کب آئے گی وہ ساتھ ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے اور اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار حق ہوگا اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار حق ہوگا واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے اور چھوٹا سا ہے منہ میرا پر بات بڑی سی ہے چھوٹا سا ہے منہ میرا پر بات بڑی سی ہے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے اور اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤ گے سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤ گے بہت اچھی آواز بہت شکریہ جس طرح سے ہم بلال بھائی ہم پروگرام کو جو سلسلہ رکھتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ علمی مضامین کو ڈسکس کیا جائے علمی پہلو لوگوں کے سامنے رکھے جائیں اور لوگوں تک ایک اچھی بات ایک ایسی بات پہنچائی جائے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے اور کچھ تاریخی پہلوؤں پر بھی گفتگو کی جائے جو صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں اس کے متعلق بھی گفتگو کی جائے تو میں بڑھوں گا علامہ رفاقت علی نجفی صاحب کی طرف حضرت یہ بتائیے گا کہ آج 17 رمضان ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو 17 رمضان مبارک کو ایک تاریخ کا بڑا ایک دلسوز واقعہ جس کو جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے حوالے سے ذرا ناظرین کو بتائیے تاریخ کے پہلوؤں میں کہ کیا وہ واقعہ تھا کیا مارکہ تھا کیسے آغاز ہوا اور کیا سلسلہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لأہلہ ثم صلاة وسلام علی حبیب الہ العالمین اما بعد عزیز محترم سامعین و ناظرین عرض خدمت یہ ہے کہ ہمیشہ حق کا نزول جب ہوتا ہے اس وقت سے حق کے لیے مشکلات کے پہلو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہ کرتے کون ہیں وہ شیاطین ہیں جو حق کو جو ہے وہ پس پشت ڈالنے کے لیے حق کو ہمیشہ جو ہے وہ دور کرنے کے لیے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو اسی وجہ سے کفار کو سب سے پہلے جس چیز سے تکلیف ہوئی وہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے بہت تکلیف پہنچ چکی تھی اور ان کے وجود بابرکت کی وجہ سے وہ پہلے ہی پریشان تھے کیونکہ سرکار کی صداقت سرکار کا علم سرکار کی مطابقت واقعات سے خبر کہ میرے ہوتے ہوئے چند دن بعد یہ واقعہ ہوگا اور ایسے ہوگا سرکار کی پہلے کی جو دی گئی خبریں ان کا سچ ثابت ہونا اور پھر سرکار کی سب سے بڑی بات جو تھی کہ سرکار یہ فرما رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا
फजतनिबुर रिज्स मिनल औसान, बुतों को छोड़ दो, बुतों की इबादतों को छोड़ दो। तो इन चीज़ों से कुफार मक्का को बहुत तकलीफ थी और इसी वजह से कुफार मक्का जो है वो इस तकलीफ के आलम में बहुत सारी जो है वो कोशिशें करने के बावजूद चरागे नबूवत को गुल न कर सके। तो उन्होंने चरागे नबूवत को गुल करने के लिए इस्लाम पे जो खुला हमला करने का ऐलान किया, उसी मार्के का नाम है मारका बद्र। ठीक है, जंग बद्र के लिए उन्होंने लश्कर बनाया, लश्कर बना के 3,000 30,000 या कितना भी लश्कर था वो रिवायत के एतबार से। बहरहाल यहाँ इसके मुकाबले में जनाब रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लश्कर बनाया वो सबसे छोटा लश्कर और कलील लश्कर। तो आलम कुफ्र के मुकाबले में आलम इस्लाम का पहला लश्कर था, लेकिन खालिक लम यज़ल का वायदा था कि मेरे हबीब तुम जाओ, मैदान में फतह देना कसरत व किल्लत की काम नहीं होता, बल्कि मैदान में फतह व नुसरत का वादा जब खालिक कायनात करे और सुनाने वाले हबीब किबरिया हूँ तो क्या ही लुत्फ आता है। फिर उस ईमान को ताज़ा करते हुए सहाबा कराम के सिपाह को लेकर अल्लाह के रसूल जब निकलते हैं तो बहुत ही अजीम समा होता है कि खालिक कायनात की बार बार रास्ते में वही आती है कि मेरे हबीब इस रास्ते से जाना, इस तरीके से जाना, इस तरीके से लड़ना, ऐसे लड़ना, और अपने जो है वो लश्कर वालों को ये तरगीब दो। तो सरकार ने जो ये तरगीब के साथ जो ये लश्कर चलाया, उसमें जंग बद्र में जाकर जो है वो ये ऐलान भी हुआ कि जो मुसलमानों की तरफ से मरेगा वो भी शहीद होगा और जो उनको मार देगा वो गाजी होगा। जन्नत शहीद और गाजी दोनों के लिए होगी। और यही तो बात थी कि इस बात को लिए हुए सहाबा कराम अहले बैत रसूल आलम फिदाकारी को लिए हुए जब मैदान में पहुंचे और इसी बेहतरीन प्रोसीजर और तरीके के साथ, यानी जनाब रिसालत में आपके हुक्म के अलावा कोई बात नहीं करनी, जहां पे सरकार की बात आए वहां पे मेरी राय खत्म हो जाती है। बेशक। असल कुर्बानी ये थी कि जहां पे सरकार का हुक्म आता वहां पे सबने फिदा करना था और ऐसे किया। इत्तेहाद था अहल बैतो सहाबा का और तमाम सहाबा कराम साथ थे। तो जो कौले रसूल पे इत्तेहाद हुआ, उस इत्तेहाद के साथ जो जंग की यकीनी फतह हुई वो काबिल दीद हुई और उसी वजह से बहुत सारे कुफार कत्ल भी हुए, कैद भी हुए। यहाँ से 70 से ज़ायद जो है वो सहाबा कराम और अहले बैत रसूल में से कुछ अफराद की जो शहादत हुई। उसके बाद ये जो मारका था पहला हक का मारका था जिसे खुदावंद मुताल ने फतह में बदल के आलम इस्लाम को और निखार कर दिया। क्या खूब आपने एक बात इरशाद फरमाई कि जब खालिक की मदद साथ हो तो फिर बंदा जरूर कामयाब होता है। हमारे सेट पर हमें ज्वाइन किया है अहले सुन्नत के अजीम आलिम दीन है, एक बहुत बड़ा नाम, अल्लामा शौकत अहमद सियालवी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे सेट पर तशरीफ लाए। हज़रत आप जरा इस हवाले से रोशनी डालिएगा तारीख के पहलुओं में कि क्या वो वाक़या था, क्या मंजर थे, क्या वो वक्त था कि किस तरह से रमज़ान के महीने में ये मारका पेश आया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आज माशाल्लाह आप निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। यानी आज मुझे पता चला कि आप हर फन मौला हैं जी, कि जिस मैदान में भी आपको उतार दिया जाए तो साबित कदमी के साथ माशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला मज़ीद आपको तरक्कियाँ अता फरमाए। ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहला मार्का है और कुर्बान जाएँ असहाब रसूल लश्कर इस्लाम की अज़मत और उनकी शान पर, जो कि बहुत ही तादाद के एतबार से कलील थे और ना ही उनके पास जंगी साजो सामान था, ना वो जंगी आलात थे।
اور یہی وجہ ہے کہ کفار کی تعداد بھی بہت زیادہ صحابہ کرام کے مقابلے میں، اور جنگی ساز و سامان ہتھیار بھی بھرپور ان کے پاس تھے، اور اس لیے انہیں اپنے جنگی ساز و سامان پر بڑا ناز اور بڑا فخر تھا، ماشاءاللہ، اور ان کے پاس جو بڑے بڑے جنگجو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحابہ کرام کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن قربان جائیں ہم صحابہ کرام لشکر اسلام کی عظمت و شان پر کہ وہ کفار جنہیں اپنے جنگی ساز و سامان پر ناز اور فخر تھا، ادھر صحابہ کرام جنہیں رب کی الوہیت، رب کی ربوبیت اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن مصطفیٰ پر ناز اور فخر تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہے، اور پھر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو یقیناً کوئی بڑی سے بڑی قوت، بڑی سے بڑی طاقت کیا ہے، اس کے پاس کتنے ہی ہتھیار کیوں نہ ہو، کتنا ہی جمع غفیر ان کے پاس جو ہے وہ لشکر کیوں نہ ہو، وہ ہمارا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ان غلاموں کو لے کر کے میدان بدر کے اندر حاضر ہوئے تو صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک تجویز پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری یہ رائے ہے کہ اس بلند مقام پر آپ کے لیے عریش بنا دیا جائے اور اس میں آپ تشریف فرما ہو جائیں، اور اس میں جو ہے وہ آپ اس مقام سے بیٹھ کر کے پورے اس میدان بدر کو دیکھتے بھی رہیں گے، اپنے غلاموں پر نظر کرم بھی فرماتے رہیں گے، اور اپنے غلاموں کو ہدایات بھی دیتے رہیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کی اس تجویز کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، تو وہ عریش بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ابھی غزوہ بدر شروع نہیں ہوا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر قربان ہو جائیں کہ ایک دن پہلے ہی سرکار کے ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لکیریں لگا رہے ہیں، اور میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس مقام پر ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس مقام پر عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس مقام پر ولید کی لاش پڑی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس مقام پر شیبہ کی لاش پڑی ہوگی۔ یہ جنگ سے پہلے کا، جنگ سے ایک دن پہلے اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دوسرے دن جب غزوہ بدر ہوا، اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ کفار کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، وہ انہی مقامات پر لاشیں پڑی تھی جس مقام پر اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ سبحان اللہ، تو یہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے۔ آپ غزوہ بدر پڑھیں، اس پوری تاریخ کے پس منظر کو دیکھیں، خواجہ صاحب قبلہ، تو حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ ایسا ہوگا، یوں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آگے گفتگو آئے گی تو ایک دو باتیں میں اور بھی عرض کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس عریش میں ہیں، اور ایک رات جب پہلے ایک رات آتی ہے، یعنی 16 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کی شب ہے، جیسے آج کی شب آپ دیکھ لیں، تو سرکار نے اپنے غلاموں سے کہا کہ آج آپ نے آرام کرنا ہے، صحیح، سب نے آرام کرنا ہے۔ صحیح۔ اب صحابہ کرام، ظاہر حضور کا حکم تھا، صحابہ کرام آرام کرنے کے لیے چلے گئے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرما رہے، سرکار نے پوری رات شب بیداری کا اہتمام کیا، اور پوری رات جو ہے وہ شب بیداری کا اہتمام کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے غلاموں اور اپنی امت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ اتنی محبت ہے سرکار جی۔ جیسے آپ نے بتایا کہ میدان بدر میں ہماری تعداد بہت کم تھی صحابہ کرام ہاں، کی، 313۔ تو ابھی آج کے دور میں مسلمانوں کی تعداد بھی خاصا ہے، جی صحیح ہے، اور فاتح بھی نہیں ہے، دنیا میں حکومت بھی نہیں ہے، تو ایسا کیوں؟
آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بلال بات یہ ہے وہ جو 313 تھے نا جی وہ ان کا اتفاق اور اتحاد تھا جی اور ایمان کامل تھا. ٹھیک ہے, جب تک دیکھیں اس قافلے کے اندر وہ معاذ اور معوذ تو چھوٹے بچے انہوں نے جو ہے وہ اس غرور اور تکبر کے پتلے کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا تھا, واصل جہنم ابو جہل کو, جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے, حالانکہ چھوٹے بچے ہیں. کہنے لگے کہ وہ تو فوج کا دستہ ان کی حفاظت کر رہا ہے, آپ اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, چچا جان آپ بتائیں ہمیں وہ کہاں ہے. کہنے لگے وہ دیکھو سامنے جو چلا رہا ہے, آواز دے رہا ہے, ڈائریکشن دے رہا ہے, یہ وہی ابو جہل ہے, پر دیکھو کہ فوج کا دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اب وہ دیکھیں ان بچوں نے جو ہے وہ کیا کہا, جبکہ اپنی امی جان کے پاس سے آئے تھے اس وقت بھی ماں نے منع کیا کہ آپ چھوٹے ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹے ضرور ہیں لیکن ہمارا ایمان چھوٹا نہیں ہے, ہم جوان نہیں ہیں پر ہمارا ایمان جوان ہے. تو مقصد میں وہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیں کہ ان ننھے شہزادوں نے جا کر کے چھلانگ لگا کر کے تلوار ماری اور ایک پل کے اندر اس غرور تکبر اور اسلام کے دشمن کو گھوڑے سے نیچے زمین پر پھینک دیا, ایک پل کے اندر اس کو گرا دیا. ٹھیک ہے, اب کیا تھا, وہ ایمانی جذبہ تھا. آج تعداد بہت زیادہ ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, آج تعداد بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بات کیا ہے, ہمارے ایمان کمزور ہو گئے, ہمارا یقین کمزور ہو گیا. جب تک آپ اپنے ایمان کو اکمل اور کامل نہیں بنائیں گے, اپنے یقین کو مضبوط نہیں بنائیں گے, اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آپ یکجا ہو کر ایک مقام پر, ایک پیج پر جب تک اپنی سوچ, فکر اور اپنی قوت طاقت کو جمع نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. اچھا, اس میں ایک اور سوال میں ایڈ کروں, اس میں ماں باپ کا قصور نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ حد سے زیادہ پیار کر رہے ہیں, کہیں جانے نہیں دے رہے یا کوئی قدم نہیں اٹھانے دے رہے؟ دیکھیں یہ جو جہاد ہے بلال صاحب, جیسا ابھی آپ نے خود فرمایا کہ انہوں نے سنا نہیں, انہوں نے حملہ کر دیا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیں یہ جو جہاد ہے اس کے دیکھیں تقاضے ہوتے ہیں, ان کی جہاد کی شرائط ہوتی ہیں. اگر آپ آج کے دور میں, ایک مثال میں آپ سے دے رہا ہوں کہ کسی ایسے ملک میں جنگ ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی مائیں اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہی, مائیں ڈر رہی ہیں, والدین ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں. اچھا, اگر وہاں جنگ ہو رہی ہے, ان کے پاس جنگی ساز و سامان اتنا ہے کہ وہ بڑی اونچی سطح پہ, بلند سطح پہ وہ جو ہے راکٹ فائر کر رہے ہیں, یا کسی اور اعتبار سے اوپر سے جو ہے وہ بم گرا رہے ہیں یا میزائل مار رہے ہیں. آپ کے پاس اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس سطح کا ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر سکیں, پنجہ آزمائی کر سکیں. دیکھیں اس وقت کیا ہوتا تھا, زمینی لڑائی ہوتی تھی, یہ فضائی لڑائی نہیں ہوتی تھی, زمینی لڑائی ہوتی تھی, اور زمینی میں سب کے پاس آمنے سامنے تلواریں, جو اس وقت کے اعتبار سے جو ہتھیار تھے وہی ہوتے تھے. اصل فرق یہ ہے, اب یہ ہے کہ اس سطح کا جو ہتھیار اس کے پاس ہے, آپ کے پاس بھی تو ہونا چاہیے نا. اب اس کے پاس ہائی قسم کا ہتھیار ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, چلیں سامنے انسان کے پاس جو ہے وہ G3 ہے یا کلاشنکوف ہے وغیرہ وغیرہ, اور آپ کے پاس تلوار ہے. اب آپ وہاں جا کے کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کو دور سے دیکھتے ہی شوٹ کر دے گا, آپ کیا اس سے بدلہ لیں گے یا کیا پنجہ آزمائی کریں گے؟ دیکھیں اگر اس طرح کی مجبوریاں ہوں, پھر اسی طرح جس کنٹری میں ہو رہا ہے وہاں جانے کے لیے بہت سارے قانونی تقاضے ہوتے ہیں, آپ نہیں جا سکتے. آپ فلسطین کو لے لیں, دیکھیں فلسطین ہمارے وطن عزیز, ہمارے پاکستانی بھائیوں نے, کیونکہ میں بہت سارے اس طرح کے سیمینار کے اندر بھی شریک ہوا ہوں, بالخصوص المصطفیٰ ویلفیئر کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں محترم حاجی حنیف طیب صاحب, انہوں نے بڑا حسین کام کیا اس حوالے سے. تو اس میں جماعت اہل سنت نے بھی اپنا کردار ادا کیا, کچھ پیسے ہم نے بھی بھجوائے وہاں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خوراک کے حوالے سے بڑی محنت کوشش کر کے مختلف کنٹریز کا سہارا لے کر ہم نے جو یہ خوراک وہاں تک بھجوائی ہے. اب خود کا جانا تو بہت دور کی بات ہے, آپ خوراک تک نہیں بھجوا سکتے. اجازت, میں یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم فکری جنگ میں ہی شامل ہو جائیں, فکری جنگ میں حصہ اپنا ملا لیں, کہ ہم وہ جو فکر ہے ایک ہمارے ذہنوں میں راستے پر ہے, پروڈکٹ کا جو ہے بھرپور جو ہے آپ بائیکاٹ کریں, بالکل پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کریں جو ان کے معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے, جس سے جو ہے یعنی آج پلاننگ کریں گے تو مستقبل میں ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے. بہت شکریہ سر, ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کا جواب رہا. میں بڑھوں گا, ایک مختصر کلام لیں گے. نوید بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کلام سنا دیں ذرا, تو ماحول بن جائے. طائر سدرا
حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اور حضور اپنے امتیوں کو جانتے ہیں، وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، خوبصورت آواز ماشاءاللہ، جی۔ اور انتخاب بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت موقع کی مناسبت سے۔ آج جس طرح سے جنگ بدر کا تاریخی حوالہ جات سے ہمیں ملتا ہے کہ آج واقعہ ہے، اسی طرح سے آج 17 رمضان المبارک جو ہے وہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دن آتا ہے۔ تو آج اگر اس موقع کی مناسبت سے ہم بیٹھے ہیں تو کیوں نہ ان کا بھی ذکر خیر کیا جائے، اور ان کے حوالے سے بھی ہم تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، اور جس طرح سے وہ ہماری والدہ ہیں، عائشہ صدیقہ حضور کی زوجہ ہماری والدہ ہیں، اور امہات المؤمنین یہ ہماری مائیں ہیں۔ اگر ہم ان سے تربیت حاصل نہیں کریں گے تو کن سے کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ کیونکہ آج ہر ایک شخص پریشان ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرے، خصوصاً والدین مائیں سنیں ان باتوں کو کہ اپنے بچیوں کی تربیت کس انداز پر کرنی ہے۔ اگر اس طرز پر جس طرز پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی تربیت تھی، جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ہمیں دین کے احکامات بتائے، اور ماشاءاللہ مفتیہ تھیں، جس طرح سے انہوں نے دین ہمیں بتایا، اگر اس کے مطابق ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ گھر جو ہے امن کا گہوارہ ہوگا۔ میں اس پر بات کرنے کے لیے علامہ صاحب، علامہ ریاض احمد صدیقی صاحب، بتائیے گا ذرا حضرت عائشہ صدیقہ کی کیا شان ہے دین اسلام، کیونکہ ایک تو وہ زوجہ رسول ہیں، یقیناً ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے ان کو جو اس وقت رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، اور کیا حالات تھے، کیا واقعات ان کے بعد کیسے گزاری، اور آدھا پورا دین ان سے روایت ہوا ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مختصر سے ان کا تعارف، آپ کا نام جیسے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کنیت ام عبداللہ، اور القابات میں صدیقہ اور حمیرہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا 17 رمضان مبارک کی شب کو جو ہے وہ انتقال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت عمر مبارک 67 سال تھی، اور آپ کو جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کا جنازہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔
اور آپ مکثرین صحابہ و صحابیات میں شامل ہیں، یعنی ان سے جو احادیث مروی ہیں ان کی تعداد 2210 ہے۔ یہ مکثرین جو صحابیات ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خود انہوں نے بزبان خود اپنی فضیلت بیان کی ہے، فرماتی ہیں کہ دوسری ازواج مطہرات کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، لیکن خود فرماتی ہیں کہ میری فضیلت ایسی 10 فضیلتیں ہیں جو میرے علاوہ کسی بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ملی۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری تھیں، یعنی جو اس 11 ازواج ہیں ان میں سے 10 جو ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، لیکن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری تھی۔ یہ ان کی ایک فضیلت ہے، یعنی ان کا یہ خاصہ ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری تصویر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں ریشم کے کپڑے میں 3 رات دکھائی جاتی رہی، 3 رات دکھائی جاتی، اور یہ بھی حضور علیہ السلام، یہ بھی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی خاصہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ظاہری وفات ہوئی تو اس وقت میں میری باری تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میرے سینے اور حلق کے درمیان میں تھا۔ اور دوسری چیزیں جو بیان کی گئی اس میں یہ کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لعاب مبارک تھا اس میں بھی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لعاب مبارک شامل تھا۔ وہ اس طرح کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک شریف تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ میں مسواک شریف دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھنے لگے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانچ لیا کہ حضور کو مسواک پسند ہے تو یہ اس کو لینا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو مسواک چاہیے، تو حضور نے ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک شریف آپ کو دی تو وہ سخت تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک شریف لے کر خود چبائی، یعنی اس پر ان کا لعاب دہن لگا، اور اس کے بعد وہی مسواک شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی، یعنی اس رات آخری جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات کا وقت ہے تب بھی یہ لعاب دہن جو ہے وہ دونوں کا ملا۔ اور بھی خصوصیات میں سے ان کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور علیہ السلام خود فرماتی ہیں کہ حضرت سید میرے ایک ہی برتن سے ہم دونوں غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اور ایک بہت بڑی خصوصیت جو اگر ساری خصوصیت نکال دی جائیں صرف سب سے بڑی خصوصیت وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ ہیں۔ اس کے علاوہ فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آیا کرتے تھے، اس وقت ہم ایک ہی لحاف میں موجود ہوا کرتے تھے، اور یہ بھی فرماتی ہے صرف میرا ہی خاصہ، اس کے علاوہ اور نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ حضور فضیلتیں، اور ان کی فضیلتوں میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا تھا بظاہر، نہیں تو سارا کچھ ان کے پاس موجود ہے، کچھ اگر نہیں بھی ہوتا تھا اور اگر کوئی صدقہ کر دے تو وہ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں اپنے لیے رکھ لیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو کچھ سامان آیا، 70,000 درہم آئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70,000 درہم جو ہے وہ جو ہے ہدیہ کر دیے، ایک درہم بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ شان و فضیلت ہے۔ تو آج کی زوجات کو اور جو آج کی ماں ہیں ان کو کیا سیکھنا چاہیے ان سے؟ یہاں پر میں ایک سوال مزید ایڈ کرتا چلوں گا۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ جب حضور صاحب کے بوقت مرگ مسواک شریف آپ نے جو حضرت عائشہ صدیقہ نے خود چبا کر آپ کو دی، اسی طرح آپ نے روایت یہ بھی بیان فرمائی کہ ایک ہی جو ہے برتن میں پانی لے کر اسے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ زوجین کو یعنی میاں بیوی کو، آج کے جو ہمارے میاں بیوی ہیں، جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بہت دوری اختیار کیے ہوئے، تو اگر اس طرح کی آپس میں اتفاق اور محبت کے لیے اس طرح کے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، ایک برتن میں کھانا کھانا، تو اس طرح کی یہ ہمیں مطلب درس ملتا ہے اس بات کا کہ اگر ہم اس طرح سے آج کے زوجین اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس سے مزید فائدہ ہو سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا، جو ایک کلام سن لیتے ہیں۔ جی کلام کی کلام پاک سن لیتے ہیں۔ جگہ مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے،
وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا غمزلان نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا غمزلان نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے وہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت گفتگو ہو رہی تھی اس سے قبل، نعت خوانی سے قبل، کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ کے حوالے سے کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیگر ازواج کے مقابلے میں بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں گے۔ وہ بیسیکلی عورت کو شوہر کے ساتھ کیسا پروسیجر رکھنا چاہیے اور کیسے طریقہ استعمال کرنا چاہیے، یہ ازواج مطہرات سے ملتا ہے، اور تمام ازواج مطہرات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، بالخصوص جناب سید المرسلین کے حوالے سے، شادی سے پہلے کیا اور شادی کے بعد کیا۔ زندگی کسی بھی خاتون کی زندگی کے 4 پہلو بہت اہم ہوتے ہیں، کہ وہ جس کی بیٹی ہے اس کے گھر میں اس کا رہن پروسیجر طریقہ کیا ہونا چاہیے، صحیح، اس کے بعد آ کر یہی خاتون کسی کی بیوی بنتی ہے تو باعتبار زوجہ کسی کے گھر میں بیٹھ کر کسی کے گھر کو جنت بنا رہی ہے کہ نہیں، یہ درس ملتا ہے ازواج مطہرات سے، بالخصوص جناب خدیجۃ الکبریٰ ہو گئی، جناب اس کے بعد جو ہے وہ دوسری ازواج ہیں جناب عائشہ صدیقہ ہو گئی، اس طریقے سے چلتے چلتے، اور عورت کا تیسری جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ باعتبار ماں، کہ ماں کے اعتبار سے کسی خاتون کا گھر کے حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے، کہ اس کی بیٹی نے بھی کل جا کر کسی کی ماں بننا ہے، صحیح، اور اسی طریقے سے چوتھا جو اسٹیٹ ہے خاتون کے لیے وہ ہے دادی بننے کا، دادی بننے کے بعد اس کے بعد کس اعتبار تک اس کے قول اور بات کو
बच्चे जो है वो एक्शन के तौर पर लेते हैं और आपके घर का माहौल कैसा होता है। सही। ये एक खातून होती है जो आपके घर को जन्नत भी बना सकती है और बेएतबार बकौल दीगर के बेआरामी का मस्कन भी बना सकती है। तो इस एतबार से जो कामिल व अकमल मिसदाक है इस चीज का, जो कामिल व अकमल जो है वो नमूने अमल है हमारे लिए, उस एतबार से अगर देखा जाए तो अज़वाज मुतहरात में जो है वो सबसे पहला नंबर आता है जनाब खदीजतुल कुबरा का, उसके बाद जो है वो दूसरी अज़वाज मुतहरात का बारी बारी नंबर आता है। अलबत्ता क्यों? इसलिए कि जनाब खदीजतुल कुबरा में ये चारों चीजें कंप्लीट थी। जनाब खदीजतुल कुबरा बेटी है किसकी? खुवैलद की। उसके बाद उनका जाती स्टेटस क्या है ये जनाब खदीजतुल कुबरा ने बताया। और इस तरीके से फिर कहीं ऐसा नहीं कि मेरा मंगेतर जो है वो गरीब है, मिस्कीन है, वो चरवाहा है, वो ऐसा है, ऐसा वैसा नहीं, मैं तो मेरा एक अपना स्टेटस है। लेकिन जनाब खदीजतुल कुबरा ने इस बात को दफन कर दिया। जहां पूरा जमाना सरकार के साथ देने के खिलाफ था, वहां जनाब खदीजतुल कुबरा ने कहा मुझे अरब के किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अरब का हर ताजिर जनाब खदीजतुल कुबरा का मकरूज था। तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने कहा कि मैं भी कलमा पढ़ के आपके ज़ौजियत में दाखिल होती हूँ, अब फिर देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद फिर हुआ क्या? तमाम ताजिरों को जो मकरूज थे जनाब खदीजतुल कुबरा के, जनाब खदीजा ने कहा कि अगर अपना कर्ज माफ करवाना चाहते हो तो मैंने सारा माल भी तुम्हें माफ किया, कर्जा भी माफ किया, बतरीके औला करना ये होगा कि सरकार अंबिया सरताजुल अंबिया पर कलमा पढ़ना होगा। इस तरीके से ईसार का। और इस तरीके से इसके बाद जनाब आयशा ने भी इस तरीके से जो है वो ईसार की मिसालें दी कि मैं क्या करती थी, फिर मुझे किस तरीके से तैयार किया गया जनाब खतमुल मुरसलीन की ज़ौजियत के लिए। इस तरीके से चलते चलते जनाब खदीजतुल कुबरा खुवैलद की बेटी होने के बाद फिर ताजरा बनी। ताजरा बनने के बाद जनाब सैयदुल मुरसलीन के निकाह में आई। इससे पहले के किसी के भी निकाह में थी या नहीं थी वल्लाहु आलम, ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पे। लेकिन जो मेन पहलू है जो काबिल तरबियत है हमारे लिए, हमने उन पहलुओं को फोकस करना है। तो जनाब खदीजतुल कुबरा ज़ौजियत रिसालत मआब में आई। उसके बाद जनाब खदीजतुल कुबरा ने जो है वो बेएतबार माँ, अब यहां से जनाब आयशा और जनाब खदीजा बिन्त खुवैलद का पहलू अलग होता है। जनाब खदीजा ने कामिल व अकमल जिस हस्ती की जो है वो तरबियत करके जमाने को दिखाया कि सैयदुल मुरसलीन की बेटी किस तरह होती हैं, उसका कामिल व अकमल तरीन मिसदाक जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लामा साहब वक्त की किल्लत है, मैं टॉपिक को ज़रा आगे बढ़ाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना शौकत हुसैन सियाली साहब से मेरा सवाल है कि जो अभी के इस दौर के जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, वो एक सवाल करते हैं, जो नेचर पे बिलीव करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है। उनका एक सवाल है कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जो हैं हमारे, उन्होंने बीबी आयशा सलाम अलैहा से कम उम्र में शादी की थी। उनका एक ये बड़ा सवाल है, उसको थोड़ा वो कर दें। देखें, बात ये है कि अरब की मट्टी और आप चलें पाकिस्तान को ले लें, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ठीक है, मैं एक बिल्कुल आम उसमें आप यूं मैं मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। आपके पाकिस्तान के अंदर अगरचे किसी बच्ची की उम्र 18 बरस है और अरब के अंदर 9 बरस उम्र है, तो यहाँ की 18 और वहाँ की 9 बरस की बराबर। ठीक है, अच्छा। बाकी रही बात ये कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। बेशक बेशक। ठीक है, हम साबित कदमी के साथ अपने दीन, अपनी सोच, अपनी फिक्र और अपने अकीदे पर साबित कदमी के साथ हम खड़े रहें। देखें, ये तागूती कुव्वतें, ये लिबरल किस्म के लोग, ये कुफ़ार, ये यहूद व नसारा
اور یہ قادیانی کمپنی، ٹھیک ہے، اور مختلف نوعیت کے یہ گمراہ جو کہ مختلف ادوار میں اور مختلف نوعیت سے یہ اسلام پر حملہ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے. کبھی ہماری حسین ہستیوں میں سے جو ہے وہ صحابہ کرام کی ناموس پر حملہ، کبھی ناموس رسالت پر حملہ، کبھی ناموس اہل بیت پر حملہ، کبھی ناموس اولیاء کرام پر حملہ. لیکن یہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اپنے دشمنوں پر کڑی نظر رکھنی ہے کہ وہ بدبخت اس وقت جو ہے وہ کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے اور کون سا وہ جھوٹا لبادہ اوڑھ کر کے اور کس جو ہے وہ طرز عمل کا سہارا لے کر وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہمیں ہر وقت جاگنا ہے اور ہمیں ان پر نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی. اور اس کے علاوہ ابھی جیسے تاریخ میں 9 برس ہی عمر ہے. جی تاریخ میں میں وہ دیکھیں روایات مختلف ہیں، اس میں دیکھیں روایات جو ہے وہ مختلف ہیں، اس میں اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ اگر باہر کے لوگ جو ہے وہ اس میں اٹھا کر کے کوئی الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں تو ہم ان کی باتوں کو حرف آخر سمجھ لیں. ان کی اوقات کیا، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نہ ہم ان کی باتوں کو لیں گے، ٹھیک ہے. وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں وہ خود کیا کر رہا ہے، اپنے گربان میں جھانکیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، کیونکہ یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے، ان کے اوپر بات کفار کو دعویٰ کریں آپ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ماشاءاللہ غزوہ بدر کا ذکر ہوا، کیونکہ اختتامی لمحات ہیں، ہم تاکہ اس کو سمیٹ لیں. جی جی. اور ابھی جناب سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہوئی، قربان جاؤں آپ کی عظمت اور آپ کی شان پر. ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ ترہ امتیاز ہے بلال بھائی خواجہ صاحب کی بلا کہ الحمدللہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج ہیں ہم دل و جان سے بڑھ کر سب کا احترام، سب کا ادب اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہم سب سے محبت کرتے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اور اب جناب سیدہ خدیجہ کی بات ہو تو قربان جائیں آپ کی عظمت اور شان پر، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان تھا جس نے خدیجہ کو بھی 4 چاند لگا دیے. یہ سب کچھ میرے آقا کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو ہے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگرچہ محبت کی داستان پر غور کیا جائے کہ سرکار کی حضرت عائشہ کے ساتھ محبت کیا تھی، تو یقین کریں کہ انسان جب اس محبت کے فلسفے کو پڑھنے لگتا ہے تو نتیجہ یہی اخذ کرتا ہے کہ ان سے بڑھ کر حضور کو کسی سے پیار ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو قربان جائیں کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ پیالہ اٹھا کر پانی پی رہی ہیں تو میرے نبی نے دیکھا کہ عائشہ نے لب یہاں رکھے ہیں، تو میرے نبی بھی اسی جگہ پر لب رکھ کے پانی پی رہے. اللہ سبحان. محبت کہاں سے لائیں گے. اور پھر جناب سیدہ عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، میرے نبی نے آٹا گوند کے سکھایا. اللہ سبحان. سبحان اللہ. یعنی یہ مرد آپ مرد گھر میں کام کر سکتے ہیں، گھر کے آٹا گوندنا یہ سب بالکل کر سکتا ہے، بالکل کرنا بھی چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیرت رسول کو مطلقاً آپ جو ہے وہ قابل فخر سمجھتے ہیں نا، تو یہ ہونا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. البتہ جہاں تک سنت رسول کی بات ہے تو وہ تو سنت مطلقاً ہے. دیکھیں ہم نے سب نے سنت رسول کا اپنا اپنا مقصد لیا ہوا ہے، لیکن اگر کما حق سنت کا مقصد لیا جائے نا، بہت سارے نظریات ہیں، باطل نظریات. بلکہ سرکار کا تو فرمان یہی ہے نا، من احیا سنتی فقط احبنی، کہ میرا سچا محبی وہ ہے جو میری سنت پر عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. بالخصوص سنت میں جو دوسرے ٹاپک پہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص مولانا نہیں بلکہ تمام عوام بھی، اور عوام نے ہمیں بھی لبرل بنا دیا ہے اس معاملے میں. اس معاملے میں ہمیں بھی ایکشن سیٹ پہ آنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایک تو گھر کا ماحول، قرآن کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ قوامون علی النساء اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خاتون ہر معاملے میں ہمارے سامنے رکی ہوئی ہے، نہیں میرا یہ کہنا ہے، تو اس کا مطلب میاں جی کا سب کچھ کہنا ماننا جو ہے وہ فرض بن جاتا ہے، اور میاں جی اس کے سامنے جو ہے وہ گردن لڑکھڑائے ہوئے چلتا پھرتا ہے.
اس میں کوئی مسئلہ نہیں یعنی ہوتا۔ آپ دیکھیں اسلام کے تو دیکھیں برابر کے حقوق ہے نا، جب قرآن نے کہہ دیا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے، اب یہ برابر کے حقوق ہے۔ لباس کی الگ بات ہے، حقوق کی الگ بات ہے، جو حقوق ادا نہیں کرے گا نا وہ حاکم وقت کے لیے واجب ہے کہ اس بندے کو مجبور کرے کہ حقوق پورے ادا کرے۔ یہ کیونکہ عالم اسلام پہ حکومت ہے بھائی، وہ پاکستان ہو یا ایران ہو یا سعودی عربیہ ہو، کہاں بھی ہو، تو وہ حکمرانوں پہ فرض ہے۔ لیکن ہمارے حکمران کر کیا رہے ہیں اس معاملے میں دیکھیں، یہ غور کرنا چاہیے، گھروں بالکل کے ماحول کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل یہ انبیاء کی سیرت سے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رہن سہن تاریخ کے تناظر میں، احادیث کی روشنی میں، وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو ہے ہمیں اس طریقہ کار کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، اس طرح اخلاق، محبت، پیار کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ اور بڑا خوبصورت گھرانہ ہوگا۔ حضرت میں آپ کی طرف آؤں گا، جس طرح بلال بھائی نے بھی ایک سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، اس طرح ایک میرا بھی سوال ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو ہے وہ ناپاک ارادوں کے ساتھ حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے حوالے سے جو ہے وہ کلام کرتے ہیں، کیونکہ آج ان کا دن ہے، تو اس معاملے کو بھی ذرا کلیئر کیا جائے کہ جو لوگ اس طرح سے، اول تو انہیں اس طرح کی جرت نہیں کرنی چاہیے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ معاملہ، اور اس کی روک تھام کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس ایک واقعے کی طرف مختصر سا اشارہ کرتا ہوں۔ ایک سفر میں جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی، اور وہ سفر پہلے بھی ہم پچھلے ہی دنوں بیان کر چکے ہیں، اس لیے مختصر سا کر رہا ہوں۔ ساتھ تھی تو وہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، تو وہ کجاوا موجود تھا، کجاوا جو ہے ان کے حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اٹھا کے رکھا اور وہ چل دیے سارے کے سارے۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو سارے جا چکے تھے، اور خود فرماتی ہیں کہ میں اس ٹائم لڑکی تھی، اتنا میرا وزن نہیں تھا، تو انہوں نے اس پہ کوئی غور بھی نہیں کیا کہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہیں تھوڑی دیر بیٹھی تو مجھے نیند آ گئی، اور یہ سارا معاملہ ہوا تھا جو شروع ہوا تھا، ایک ہار گم ہو گیا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ہار گم ہوا ہے، سارے معاملات ہوئے پیچھے سے جو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ انہوں نے پردے کے احکام سے پہلے ان کی زیارت کی ہوئی تھی، دیکھا ہوا تھا مطلب، تو جب دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے پردہ کیا، اور انہوں نے صحابی نے اپنا اونٹ آگے کیا اور اس پہ بیٹھی اور ملا دیا، یعنی حضور علیہ السلام کے سفر کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی 1 مہینے تک، انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن رئیس المنافقین جن کے دل میں کجی تھی، ضمیر میں کجی تھی، انہوں نے جو یہ سارے معاملات پھیلا دیے کہ یہ پاک دامنی کے یہ سارے معاملات کی یہ چیزیں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول دے دیا سورہ نور کے اندر، سورہ آیت نمبر 26 میں کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثات والطیبات للطیبین، پوری آیت مبارکہ کے اندر دے دیا کہ بھائی پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک جو ہے وہ عورتیں ہیں، اور اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں کفار، جو بھی تہمتیں لگاتے ہیں، یہ اس کی تہمت کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی بھی یہ ایسا ہی ہے، رائندہ درگاہ ہے نا، اولئک مبرؤون مما یقولون، جو یہ کہتے ہیں یہ تہمت ہے صرف اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے معاملات ہیں ان کی طرف سے تہمت۔ اگر کوئی ابھی بھی اس واقعے کو بیان کر رہا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اصول دے دیا ہے کہ جب عام مؤمنین کے لیے، جو پاک کے لیے پاک ہے، خبیث کے لیے خبیث ہے، تو ہم نے جس کو سید المرسلین بنایا ہے، سبحان اس کے لیے اللہ، ہم سبحان کیسے وہ چاہیں گے کہ جو ہے وہ غیر پاک کو ان کے ساتھ ملا دیں۔ تو وہ پہلے بھی رئیس المنافقین موجود تھے، ابھی بھی ان کے جو ہے نا کچھ رئیس المنافقین ہیں جو اس واقعے کو ایسے لے کر چلتے ہیں، قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ تاریخ کو قرآن کے سامنے اٹھا کے جو ہے نا پھینک دیا ہے بالکل۔ قرآن جب آ کے ایک چیز کو واضح کر رہا ہے تو تاریخ کی کوئی حیثیت ہی نہیں بنتی کہ ہم اس کو بیان کریں کہ تاریخ میں یہ آیا، یہ اس منافق نے، اس کو آپ چھوڑ دو بالکل۔ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز واضح کر دی ہے اس کو سامنے رکھ کے، اور 18 آیتیں جو آئی ہیں ان کی شان کے اندر، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جب پاک دامنی کی بات آئی تو ایک بچے نے یا جو ہے آدمی نے گواہی دی، اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی جب پاک دامنی کی بات آئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود پگوڑے میں جو ہے وہ اس کی گواہی دی۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی بات آ رہی ہے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گواہی نہیں دی بلکہ رب قدوس نے خود گواہی دی سبحان کہ اللہ، بات کو ہی ختم کر دیا جائے، ماشاء اللہ، بات کو ہی مکمل طور پر ختم کر دیا جائے کہ بس اب اس کے علاوہ آگے کسی نے بولنا نہیں ہے۔ ابھی بھی جس کے دل میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے، اما عائشہ سے بغض رکھتا ہے، صرف وہ یہ کلام کرتا ہے، باقی تو سارے محبین چاہنے والے ہیں۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست گفتگو رہی۔ میں اسی کے ساتھ حضرت ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور ماشاءاللہ اختتام کی طرف پروگرام کو لے کر جائیں گے، اور آج ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا پیارا منظر تھا کہ ہم نے جنگ بدر پر بھی بات کی، ان صحابہ کی بہادری، عزت اور عصمت پر بھی بات کی، اور ہم نے جو ہے اسی طرح سے حضور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق بھی سنا کہ کس طرح حضور نے اشارہ دے کر فرمایا کہ یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، اور آخر میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے شک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضور علیہ السلام کے لیے ان کا انتخاب فرمایا، اور آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لیے، ہمیں آپ کی جو ہے وہ زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے، اور آخر میں ہم یہ لیسن دیتے ہوئے اس پروگرام کو اینڈ کریں گے۔ مکمل کریں گے آپ۔ جی جی، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی و تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور جس کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام صحابہ و صحابیات کی عظمت کو سلام۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں، نیکسٹ ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی اسی سیٹ پر، اسی وقت پر انشاءاللہ۔ مجھے اور میری ٹیم کو اور خاص طور پہ بلال بھائی کو اور ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔